इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। साइंसदान, आलमी तिब्बी माहिरीन ये समझते हैं कि साल 2021 की आमद के साथ साथ साल 2020 का सबसे बड़ा दुनिया के लिए अजाब आफत यानी कोरोना की रुखसती का सफ़र शुरू हो रहा है। गोया के बाज़ माहिरीन और साइंसदान और तिब्बी माहिरीन ये समझते हैं कि अब बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हुआ है कोरोना की बीमारी का। इसकी बड़ी वजह 3 हफ्ते कबल बरतानिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ था, जिससे कि कोरोना वैक्सीन का बाकायदा इस्तेमाल दुनिया में शुरू हो गया। और अब हफ्तों के अंदर ही अमेरिका, रूस समेत यूरोप और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में जारी है। पूरी दुनिया में अब कोरोना वैक्सीन पूरी ज़ोर शोर से लगनी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में भी लोग बेचैनी से मुंतज़िर हैं कि कब और कौन सी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तानियों को लगाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन की जल्द खरीदारी में रेड टेपिज़म आड़े नहीं आएगा, जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का एक ख़ास तरीक़ाकार रहता है, और इसके साथ ही जल्द बेहतरीन ऑप्शन होगा और इसके लिए इक़दाम किए जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत का ये अहम जो ख़रीदारी है ये पेपरा और नैब के चंगुल से और उसके खौफ से आज़ाद रहे। इस हवाले से कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी से मुताल्लिक़ काबीना की कमेटी का आज दूसरा इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वैक्सीन बनाने वाली चीन की कंपनी साइनो फॉर्म के लिए वैक्सीन को पहले बुक करने का फ़ैसला किया गया है। ड्रैब की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन का एमरजेंसी इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा और हुकूमत की जानिब से ये वैक्सीन मुफ्त फराहम होगी। साथ ही दीगर कंपनी से वैक्सीन के हुसूल के लिए राब्ते जारी रखे गए हैं। इसके अलावा दुनिया भर में इस वक्त करोड़ों अफराद को फाइज़र की बायोटेक वैक्सीन है वो बड़ी भरपूर अंदाज से लगाई जा रही है, और आज से बरतानिया में उसके सेकंड शॉट्स का आगाज़ भी हो गया है। और आज ही एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पे बरतानिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका के इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इसे दुनिया भर के लिए आज की जो डेवलपमेंट है एक बहुत उम्मीद करार दिया। Can I also welcome the outstanding news that AstraZeneca is now rolling out a new UK-made vaccine approved by the MHRA that offers the hope to millions in this country and around the world. अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन को बायोएनटेक फाइज़र की तरह मनफी 70 डिग्री में महफूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे स्टोर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 2 से 8 डिग्री मेंटेन करना ज़रूरी है। उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और बहुत सूदमंद डेवलपमेंट है, और ये यकीनन दूसरी वैक्सीन के मुकाबले में इंतहाई सस्ती भी है। पाकिस्तान में भी चीनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स आखिरी मराहिल में है, और देख रही होगा चीनी वैक्सीन के लिए पाकिस्तान के लिए मुमकिन तरीन ऑप्शन यही समझा जा रहा है कि चीन जो वैक्सीन की तैयारी हुई है और जो कि चीन में इस्तेमाल भी होना शुरू हो गई है, शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे पाकिस्तान में भी चीन की एक और कंपनी की वैक्सीन का ट्रायल बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ अमवात की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई और मजमूई तौर पर 4,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, और अब एक्टिव केसेस की तादाद भी 37,000 से ज़ायद है। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन के दरवाज़े पर और कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान के दरवाज़े पर कितनी दूरी, कितनी करीबी, इन सब चीज़ों की जायज़ा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काबीना के मुतहर्रिक रुकन हैं, काबीना के वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ हैं, जो काबीना की ज़ैली कमेटी बराए वैक्सीन के भी रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फरमाइएगा कि अब हम वैक्सीन से कितने दूर है, क्योंकि इससे पहले हमें ये बताया गया था कि कई हफ्तों से जो हुकूमत के मुंसलिक लोग हैं, जो इससे रिलेटेड लोग हैं, वो मुसलसल इस वैक्सीन के हुसूल के हवाले से, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से, इसकी तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से इंटरनेशनली कनेक्टेड थे, चीज़ें हो रही थी। आज जो प्रेस रिलीज़ आई है
مجھے لگتا اس سے یہ تاثر لگا کہ اٹ از نیئر بٹ یٹ اٹس ٹو فار. شاید تیاری اس حد تک تسلی بخش نہیں تھی جیسا کہ ہم نے تاثر لیا تھا. دیکھیے پہلی بات تو آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں پاکستان کو کہ ہمارے جو آج کمیٹی کا میٹنگ تھی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ 1.2 ملین جو ڈوزز ہیں سائنو فارم ویکسین کی وہ خریدی جائیں گی اور وہ ویکسینز جو ہیں وہ پیرامیڈک سٹاف جو ہمارا ہے اس سے ہم انشاءاللہ اسی کوارٹر میں جو ہے وہ فری اس کی جو شروع ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پر ویکسین جو کورونا کی ویکسین ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تیاریوں کا, دیکھیے پاکستان کا اس وقت 11 ویکسینز ہیں دنیا میں جو کہ کرونا کے اوپر یا اپروو ہو چکی ہیں یا آخری مراحل میں ہیں. ان میں سے 3 جو ہیں, ان میں سے 2 تو امریکن ہیں جو ماڈرنا کی اور فائزر کی آپ جانتے ہی ہیں. اس کے علاوہ آج ایسٹرازینیکا جو ہے اس کو اپروول جو ہے وہ ملی ہے برطانیہ میں, اور اس کے بعد جو جانسن اینڈ جانسن ہے اور اس کے ساتھ 3 چائنیز اور 2 رشین ویکسینز ہیں. ان کی جو اس وقت رشین ویکسینز ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہے, اور جو چائنیز ویکسینز ہیں ان میں سے جس طرح سے آپ نے ابتدائیے میں کہا ایک ویکسین تو وہ ہے جس کا ٹرائل پاکستان میں بھی جاری ہے اور پاکستان اس کنسورشیم کا حصہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چائنیز ویکسین ہے جس کو سائنو جو سرکار کی چائنیز سرکار اس کو اون کرتی ہے سائنو فارما, اس کی جو ویکسین ہے اس کا جو تیسرا ٹرائل ہے وہ پاکستان کے حوالے ہو چکا ہے, اور اس کا جائزہ جو ہے وہ ابتدائی لینے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ وہ محفوظ ہے اس حد تک کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس کے بعد ہم اس سے ابتدا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے, اور پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے یہ اجازت بھی دی ہے اور انکریج بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے تئیں چاہیں تو وہ بھی جو ہے وہ یہ ویکسینز لا سکتے ہیں. تو پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہوگا جس میں فرسٹ کوارٹر جو 2021 کا ہے میں اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں فواد چودھری صاحب کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ افورڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جو ہے وہ ویکسین دستیاب ہو جائے, اور حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو ویکسینیٹ انوکولیٹ کرے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں. یہ شاید گورنمنٹ اس کی ڈسٹنکشن چاہتی ہے. تھوڑا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں نفع خوری نہ کرے, منافع خوری نہ کرے, اور اس کو ایک اپرچونٹی نہ سمجھے پیسے بنانے کے لیے. اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے, اور یہ کتنی دور ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر تو حکومت سے کہیں تیزی سے کام کرتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت کی ڈسٹنکشن اس حوالے سے ہے کہ ہم نے سلیب طے کیے ہیں کہ کیسے جو ویکسین ہے لگے گی. فار ایگزامپل سب سے پہلے یہ ویکسین ان لوگوں کا ایڈمنسٹر کی جائے گی جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈک سٹاف ہے. دوسرے مرحلے میں یہ ویکسین ایلڈرلی لوگوں کو لگے گی کیونکہ کرونا سے زیادہ جو خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, وہ ایلڈرلی لوگوں کا ہے, ہمارے بزرگوں کو ہے. سو سیکنڈ مرحلے میں ان کو لگے گی اور تیسرے مرحلے میں نوجوانوں کو لگے گی. اب تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر والا بات ہے جس طرح سے آپ نے خود کہا, یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو اس کیو کو جمپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہیں وہ کیو جمپ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تو وہ اپنا جا کے لگوانا چاہتا ہے وہ لگوا لے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو صرف جو ان کے یہاں پہ ڈیلرز ہیں, فار ایگزامپل ایسٹرازینیکا یہاں پہ کام کرتی ہے, جانسن اینڈ جانسن کے لوگ کام کرتے ہیں, فائزر پاکستان میں بہت کام کرتی ہے, ان اور ماڈرنا ہے, ان کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈراپ کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئرنگ کر لیں اور اس کے بعد ہم امپورٹ کی اجازت دے دیں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جو بھی امپورٹ کرنا چاہتا ہے ان ویکسینز کو وہ ان کو امپورٹ. مگر سوال میرا یہ تھا کہ امپورٹ تو وہ کر لے گا, یہ تو جیسے کہ فائزر جو ہے کافی ایکسپینسو آپشن ہے, ایسٹرازینیکا جو آج اپروو ہوئی ہے یو کے میں وہ کافی ماڈریٹ آپشن ہے, اور چائنیز تو کافی سستی ہیں جو کہ اب آپ حکومت پاکستان لینا چاہتی ہے. تو
اب اس میں یہ ایک پروفٹ میکنگ وینچر نہ بن جائے پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کے لیے. ڈریپ اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور آپ کی ٹیم, آپ کا یہ کام بھی ہے نا اس کو انشور کرے کہ جو ایک رائٹ فل اور مناسب بالکل کوئی منیمم گین ہو. آبویسلی پروفٹ کے لیے کام کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر, لیکن یہ ایک منی میکنگ وینچر نہ بن جائے. یہ تو انشور کرنا ہوگا نا حکومت کو. چلیے دیکھیں اس کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن پہلے آئے تو صحیح نا. فی الحال تو دیکھیے ہوا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ دنیا میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے امریکہ نے $3 بلین جو ہیں وہ R&D سٹیج کے اوپر ویکسین میں ڈال دیے. اب $3 بلین ظاہر ہے کہ ہمارا پاکستان میں تو ہم R&D سیکٹر میں نہیں ڈال سکتے تھے. سو زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ جیسے موڈرنا ہے یا فائزر ہے, اس کی 90% جو پروڈکٹ ہے یہ پہلے ہی بڑے جو 5 امیر ترین ملک ہیں وہ خرید چکے ہیں. اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی UN کے فورم کے اوپر, انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا تھا کہ ویکسینز کی جو غریب ملکوں تک ترسیل ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کوویکس کا ماڈل ہمارے سامنے آیا جس میں WHO اور یونائٹڈ نیشنز کی اب ایک کولیبریشن ہوئی ہے, جس کے بعد تھرڈ ورلڈ کو جو ہے وہ ویکسینز دینے کا انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ کئی ملکوں کے ساتھ پاکستان کا بھی انیشیٹو تھا. لیکن جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کو روکنے کا تعلق ہے, میرا خیال ہے پہلے آنے دیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیسا اس کو جو ہے وہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم روکنے کے چکر میں پہلے ہی پرائیویٹ سیکٹر. اچھا یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ کی پرچیزز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی, جو مجھے تو سارے فیڈ بیک یہی کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے جو پیپرا کے حوالے سے آپ کو موو کرنا ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ نیب کی تلوار جو ہے وہ سب کے سروں پر لٹکتی رہتی ہے, اور جس کی وجہ سے حکومت کے تمام اس قسم کے معاملات جو ہیں نا وہ شدید تعطل کا شکار رہتے ہیں اور اکثر موقع میں تو تباہی کا شکار ہوتے ہیں. یہ ابھی آپ جو اتنی میسو $150 ملین کی ویکسین پرچیز کر رہے ہیں, اس میں یہ پیپرا اور یہ نیب وغیرہ کا کو کیسے کیٹر کر رہے ہیں آپ؟ جی اسی لیے یہ کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی, کیونکہ اصولی طور کے اوپر تو بیوروکریسی کو خود ہی جو ہے وہ خرید لینا چاہیے تھا. لیکن آپ کی بات اس میں بڑا وزن ہے کہ ہمارے جو رولز ریگولیشنز کا یا جو ناب کا اسپیشلی ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ جو ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی اور کیبنٹ کی پوری بیکنگ ہے اس خریداری کو, تو اس میں کیبنٹ جو ہے انہوں نے پیپرا رولز کو ریلیکس کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اور اس لیے ہم یہ براہ راست چونکہ کمپنی سے خرید رہے ہیں تو ایز سچ اس میں کوئی بڑی ہرڈل نہیں ہوگی. اور پھر جس طرح چونکہ پرائم منسٹر پوری بیک کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ویکسین لوگوں تک پہنچے, تو اس لیے یہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا. اور ہم فرسٹ کوارٹر میں ہم نے جس طرح سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ویکسین پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز کو مہیا ہو جائے گی, وہ انشاءاللہ دیٹ وی ول میک شور. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری, ہمارے ساتھ تھے, بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کرونا ویکسین کب, کیسے, کہاں پہ, کون سی دستیاب ہوگی. کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے برطانیہ میں کرونا وائرس کی اس مخصوص قسم کی جس نے کہ وہاں پہ کھلبلی مچا دی. ہے کرونا وائرس ہی مگر ایک مختلف ویریئنٹ ہے جو کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اب یہ پوری دنیا میں بھی پھیل رہا ہے, پاکستان میں بھی پھیل گیا ہے, اب پہنچ گیا ہے, رادر پھیلا بھی نہیں ہے, اور اس کو پھیلنے سے روکنا ہے وہ کیسے, اور یہ جو پاکستان میں پہنچا ہے اس کو کیسے محفوظ بنایا جا رہا ہے, اور ان مریضوں کو کیسے مخصوص تنہائی میں ان کو ڈالا جا رہا ہے. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس سال کے اب سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے جب ایسا لگتا تھا کہ دنیا اب ایک سفر شروع کر رہی ہے کرونا اختتام کی جانب, ایک بہت ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہوئی جب سپٹمبر کے مہینے میں برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی جو بتایا گیا کہ 70% تک زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. برطانیہ کے بعد یہ یورپ کے مختلف ممالک میں پھیل گئی ہے, اور اب یہ جاپان, امریکہ اور کینیڈا میں بھی اس کی موجودگی کے کنفرمیشن ہو چکی ہے. یقیناً یہ نہایت تشویش کی بات ہے کہ اب پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے متاثرہ مریض سامنے آ رہے ہیں. ایسی خبریں بھارت سے اور بنگلہ دیش سے بھی آئی ہیں. یہ کیسز جو پاکستان میں آئے ہیں یہ کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں, جس کی تصدیق محکمہ صحت سندھ نے کی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ برطانیہ سے واپس آنے والے 2 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 12 افراد میں سے 6 کی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, اور ان میں 6 میں سے بھی 3 افراد میں کرونا کی یہ نئی قسم جو ہے, جو نیا ویریئنٹ ہے, اس کے اثرات پائے گئے. اور جن افراد میں نئے ویریئنٹ کی تصدیق ہوئی ان کے مزید ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں, اور متاثرہ افراد سے رابطے میں آنے والے تمام افراد کے بھی
ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی ہے اور یہ عمل اب شروع کیا گیا ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کورونا وائرس کی اس نئی قسم نے برطانیہ میں یقیناً تہلکہ مچایا اور کل ایک دن کے بے ریکارڈ 53,135 کیسز سامنے آئے جو برطانیہ میں کبھی نہیں آئے, اور یقین اس سے پہلے بھی ہائیسٹ جو نمبرز تھے وہ 35,000 کے قریب ہوتے تھے, جبکہ پرسوں 41,000 نئے کیسز سامنے آئے اور ان کیسز میں زیادہ تر مریض کرونا وائرس کے اس نئے ویرینٹ سے متاثر ہوئے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نئی قسم نہ زیادہ مہلک ہے پرانے کرونا وائرس سے اور نہ اس کے لیے مختلف علاج درکار ہے, مگر اور جو اس وقت ویکسین ہے وہ اس کے لیے کارگر بھی ہے, مگر یہ بیمار کرنے کی 70% زیادہ قوت رکھتی ہے, یعنی کہ برق رفتاری سے پھیلتی ہے اور بچوں کو بھی یہ متاثر کر دیتی ہے, اور متاثر ہو جانے والے مریض کے لیے بہت شدید ضرورت ہے کہ وہ سخت آئسولیشن میں چلا جائے. پاکستان میں اس نئے ویرینٹ کے حوالے سے تازہ ترین معلومات ہمیں شیئر کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر عبدالباری خان, روح رواں ہیں, مانی ہیں انڈس ہاسپٹل کے, پاکستان کا بہت ہی کلیدی ماشاءاللہ چیریٹی ہاسپٹل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ کرونا ویرینٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں 2-4 مریض آئے ہیں اور جس انداز سے یہ پھیلتا ہے یہ کافی تشویشناک خبر ہے. آپ کی کیا معلومات ہے, ہم نے ان کو پراپرلی آئسولیٹ کر دیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ وائرس جو ہوتا ہے آرنائی وائرس, اس کی کوئی باؤنڈری, وائرس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جیسے یہ پوری دنیا میں پینڈیمک ہو گیا ہے تو آج نہیں کل تو آنا تھا, اس نے یہ آج آ گیا, اب یہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پھیل گیا. تو میں دیکھ بھی رہا تھا, میں اسٹڈی بھی کر رہا تھا, تو یہ 70% اس میں جو ہے نا اس کی پھیلنے کی قوت زیادہ ہے. لیکن میں اسی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں ڈسکشن میں آ رہا تھا کہ جی کیا یہ منافعت زیادہ ہے یا کیا ہماری جو SOP میں کمی ہے. صحیح. تو ابھی اس میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے یہ بڑھ رہا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو طے نہیں ہے نا کہ ماسک بھی پہنا ہوا ہے, ڈسٹینسنگ بھی کر رہا ہے, سب کچھ ہے, ہاتھ واتھ بھی دھو رہا ہے, اس کے باوجود ہی وائرس گھس جائے گا, یہ تو ایسی بات یہ نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں نا, یہ تو پہلا جو ریئیکشن آیا تھا کہ 70% زیادہ کنٹیجیس ہے اور زیادہ انفیکٹ کرتا ہے. لیکن یہ بھی دوسری ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے, اور اسی لیے جب یہ آیا تو اس میں فوراً اس کو پکڑ لیا گیا, اس کو آئسولیٹ کیا گیا, اب اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی ہے جو کہ ہم کو ویسے بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو کنٹین کر سکیں. تو گویا کہ اگر محتاط ہے اور پوری احتیاط کی ہوئی ہے تو نیا ویرینٹ پرانا ویرینٹ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے احتیاط نہیں کی ہے تو شاید آپ پرانا جو کرونا کا جو وائرس ہے وہ شاید قدرے شاید ہو یا نہ ہو, لیکن یہ آپ کو ضرور یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ علاج کے لیے اور اس کے لیے اس کی کوئی فرق نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جی اس سے لیسن یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, آپ نے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے, آپ نے بلا ضرورت گیدرنگ میں نہیں جانا ہے. تو یہ تو ایک اصول ہے کہ جس کو اپنانا ہے. ہم نے وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. یہ جب تک ہے تو ہم کو اپنا نارم بنانا ہے. دیکھیں ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم, جی اب ایک دوسرے سے گریٹنگ اس طرح کر لیں گے, گلے نہیں ملنا, ہم نے جو ہے نا ماسک. شادیاں وغیرہ مسلسل دیکھیں شادیوں پہ تو مجھے بہت ہی ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک ہے, مگر اموات ہو رہی ہیں تو اس میں لوگوں کا بالکل ایک نارمل رویہ ہم دیکھ رہے ہیں. شادیوں سے تو یہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں ابھی میں پشاور میں ایک شادی ہوئی جس میں جو 35 لوگ افیکٹ ہوئے, 3 لوگ ڈیتھ ہوئی. اب اس کے بعد سے لوگوں کو تھوڑا خوف آ گیا تو لوگ جانا کم ہو گئے, لیکن رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. دیکھیں یہاں پر لوگ شادی کرتے ہیں کہ جی جب بین لگ رہا تھا کہ شادیوں کو جو ہے نا ہالز میں باہر کریں گے, نمبرز کم کر دیں گے, تو لوگ پوچھتے تھے کہ جی کیا مطلب کیا سزا کیا ہونی ہے. انہوں نے کہا کوئی یہ لگ جائے گا, فائن ہو جائے گا 10 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ, کوئی یہ بتایا کہ یہ ہوگا کہ پیسے فائن لگے گا. تو انہوں نے اچھا دلہا کو تو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے. دیکھیں اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ آدمی یہ پوچھے کہ دلہا کو نہیں لے جائیں گے اٹھا کے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہوئے کہ شادی ہوئی پھر اس کے بعد فیملی پوری افیکٹ ہو گئی, پوری فیملی افیکٹ ہو گئی ہے. تو انفارچونیٹلی دیکھیں ہم کیوں 1-2-3 مہینے ہیں اس کو آرام سے گزار لیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب دوسرے ملکوں میں
برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں وہ سب کو لگا دیں گے ویکسین، مگر ہمارے یہاں تو نہیں لگے گی، ہمارے تو آدھے لوگ تو ویسے ہی نہیں لگوائیں گے. تو آبادی ابھی بھی جو لگ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی لوگ اس قسم کی بات کریں گے کہ جی ہم لگانے کے لیے تیار بیٹھے. بہت سارے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ نہیں جی نہیں لگانا ہے، وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ لگائے. میں نے کہا کہ میں نے لگایا، میری بیگم نے لگایا، میرے بچے نے لگا لیا. تو اب آپ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. تو لیکن یہ اچھا، اب ہمارا جو یہ ٹرائل یہاں پہ چل رہا ہے، ابھی اپنا فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ سائن اپ فارم جو کہ یو اے میں بھی لگ رہے ہیں، وہ تو ہم لے رہے ہیں، وہ تو اب یہاں پر آئے گا. یہ جو دوسری چائنیز ہے، اس کے ریزلٹس اب کب آئیں گے؟ یہ 31 دسمبر تک ہمارا یہ نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ پوری دنیا سے نمبرز کو وہ اس کو کریں گے. موسٹ پرابیبلی یہ جو ہے نا مارچ اپریل تک یہ ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی جو ہے وہ ابھی تو چائنا نے بھی اپروو کرنا ہے نا پہلے. چائنا میں چائنا کیونکہ یہ نمبرز ساری پوری دنیا کے جب آئیں گے تو وہ انفولڈ ہوں گے. تو صاحب یہ جو چائنیز ویکسین ہوگی، یہ جیسے کہ ہم سائنو فارم لے رہے ہیں، ابھی فواد چودھری صاحب نے بتایا، یہ یقیناً گو کہ ایسٹرازینیکا بھی ایک ماڈریٹلی پرائزڈ ہے، لیکن فائزر کی اور موڈرنا جو ہے وہ کافی مہنگی ہے، لیکن چائنیز جو ہے یہ تو کم از کم لیسٹ ایکسپینسو ہوگی. جی اس کی پرائز بھی کم ہوگی، اور جو آکسفورڈ والی بھی ہے اس کی بھی پرائز اور ادھر تھرڈ ورلڈ کے لیے افورڈیبل ہوگی. دوسری اس میں بھی وہی ہے کہ لاجسٹکس آسان ہوگی، کہ اس میں بھی ٹیمپریچرز کی جو اتنے نہیں ہے کہ جی آپ کو فریزنگ پوائنٹ پہ لے کے جانا ہے، جو کہ فائزر کی یا موڈرنا کی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے کرٹیکل پیشنٹس ہیں، یہ ان کا جو فلو ہے یہ ابھی تک بہت تشویشناک ہے. ابھی دیکھیں ہاسپٹل میں اب کریٹیکل ہی آ رہے ہیں. پہلے والے جو بات تھی نا کہ جی ہر ایک خوف میں پہنچ جاتا، نزلہ ہوا، ذرا سا بخار ہوا جی ٹیسٹ کرا لو. اب زیادہ تر لوگ گھروں پہ ہی وہ چیزیں مینیج ہو رہے ہیں، اب زیادہ ہاسپٹل میں وہ آ رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب لرننگ بہت ہو چکی ہے، میڈیکل فیٹرنیٹی کی بھی جو ہے نا ان کی لرننگ ہو گئی ہے، کس وقت کون سی دوائی استعمال کرنا. تو ابھی میں اپنی ٹیم سے ہی بات کر رہا تھا کہ رائٹ ٹائم پہ اب آؤٹ پیشنٹ کے طور پر ان کو انجیکشنز لگ رہے ہیں اور صحیح ٹائم پہ لگا دیے گئے، جس میں اسٹیرائڈز ہیں، ریمڈیسویر ہے، تو وہ اگر صحیح وقت پہ لگ جائے نا تو ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. 80 سے 100 کیسز ایسے ہو چکے ہیں جن کو صحیح وقت پہ دوائی لگی تو ان کو ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوئی اور آرام سے ٹھیک بھی ہو گئے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری خان ہمارے ساتھ موجود تھے. روئے رواں بانی ہیں انڈس ہاسپٹل کا، پاکستان کا بہت ہی مؤثر، بہت ہی نامور اور بہت ہی یوزفل الحمدللہ پاکستان کے غریبوں کے لیے مفت علاج ہوتا ہے، اس کے بانی ہیں. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آتے ہیں. وزیراعظم عمران خان ہو یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، دونوں کے اہداف اور اولین اہداف یہ ہیں، ایک تو پاکستان کا انرجی سیکٹر ریفارم ہو، پاور سیکٹر ریفارم ہو، اور پاکستان کے سرکولر ڈیٹس، اس سے جو منسلک سرکولر ڈیٹ کا عذاب ہے وہ کسی صورت سے تحلیل ہو، اس کو کم کیا جائے. دوسرا، پاکستان میں ریونیوز میں اضافہ ہو، یعنی کہ پاکستان میں ٹیکس آمدن بڑھے. پاکستان میں ٹیکس آمدن میزریبل ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ FBR کا نظام بھی حکومت کے آنے کے بعد بھی مسلسل ایک تلاطم کا شکار رہا ہے. اس میں وہ استحکام نہیں آ پایا جس کی ضرورت تھی، اور ایک مختصر مدت کے لیے ہم نے چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ حالات بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں جب شبر زیدی صاحب کو FBR کے چیئرمین نامزد کیا گیا. لیکن اوور آل پچھلے 2.5 سال کے دوران تلاطم برقرار ہے. اس تلاطم میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے ماہ سے FBR میں کوئی مستقل چیئرمین بھی نہیں تھا. بالآخر اب FBR میں 5 ماہ بعد مستقل چیئرمین کی تعیناتی ہو گئی ہے. کل وزیراعظم عمران خان نے جناب جاوید غنی کو FBR کی لیڈرشپ سونپی. PTI حکومت کے 2.5 سال میں 5ویں چیئرمین FBR ہوں گے جاوید غنی، اور اس سال 4 جولائی کو ان کا جز وقتی تقرر ہوا تھا، اور پچھلے 5 ماہ سے وہ جز وقتی کام کر رہے تھے. اس سے پہلے نوشین جاوید صاحبہ 3 ماہ، شبر زیدی صاحب 11 ماہ، ان سے پہلے جہاں زیب خان 9 ماہ، اور رخسانہ یاسمین PTI کی حکومت میں 1 ماہ FBR کے سربراہ رہ چکے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس نے کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے کلیدی معاشی ہدف حاصل کرنا ہے. FBR کے مستقل چیئرمین بننے کے بعد جاوید غنی کے کاندھوں پر ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے. انہیں اس سال 25% ٹیکس آمدن بڑھانی ہے. حکومت نے اس سال ٹیکسوں کا ہدف 4,963 ارب روپے رکھا، جو پچھلے سال کے 3,990 ارب روپے سے 973 ارب روپے زیادہ ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ کرونا معیشت کا سہارا دینے کے لیے درآمدی خام مال کی 2,000 اشیاء کسٹم ڈیوٹی فری ہیں.
रिटेल सेक्टर के लिए GST 14 से कम करके 12% है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत फिक्स टैक्स है। इस पर कैपिटल गेन टैक्स माफ़ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग पे 90% टैक्स छूट है। सीमेंट, स्टील के अलावा तमाम तामीराती सामान और सर्विसेज पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 25% कम हो चुकी है। एक जानिब कोरोना माहौल में टैक्स बरात देना हुकूमती मजबूरी है, तो दूसरी तरफ स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, जाली एडजस्टमेंट और अफगान ट्रांजिट के हवाले से और स्मगलिंग के दूसरे मामलात की चोर बाजारी अब भी उस अंदाज से तो नहीं, मगर बहरहाल वो शिकायत बरकरार हैं। इन हालात में चेयरमैन FBR जावेद गनी को हर कीमत पर टैक्स चोर पकड़ने हैं, टैक्स अदायगी भी सहल बनानी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन का इसरार है कि FBR मुकम्मल टैक्स वसूल कर ले तो पाकिस्तान को कर्जे भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे 2.7 मिलियन इनकम टैक्स के फाइलर्स हैं। 8 मिलियन उनमें से अपनी जीरो इनकम बताते हैं। जो इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस हुई है, अब FBR के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने इनकम तो नील दिखाई है, लेकिन आपने गाड़ी नहीं खरीदी है, आपने 3 दफ़ा ट्रैवल किया है। उससे क्या होगा कि जो लोग इवेट कर रहे हैं टैक्सेस, वो अब इस टैक्स के निज़ाम में आ जाएंगे। FBR में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस लेके आना है जिसमें कि ह्यूमन इंटरेक्शन टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेशन जो है वो एक नंबर 1 प्रायोरिटी है। यकीनन 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 27 लाख यानी सिर्फ 1.5% पाकिस्तानी टैक्स फाइलर्स हैं। उनके भी 10 लाख लोग सिफर आमदन जाहिर करते हैं, जबकि बड़े बड़े व्यापारी टैक्स घपलों को अपनी होशियारी समझते हैं। 2 हफ्ते कबल एक अच्छी पेशरफ सामने आई जब FBR ने टैक्स दायरेकार बढ़ाने के लिए 8,32,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी किए, और जिनको नोटिस गए उन्होंने इस साल ना तो रिटर्न जमा कराया था और ना ही तारीख में तौसीक की दरख्वास्त की थी। बिलाशुबा नए चेयरमैन FBR जावेद गनी के पास जादू की छड़ी नहीं है। अगर वो FBR में जदीद टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ले आएंगे और इसे अगर करप्शन से पाक कर दें, चले पाक ना कर दें, कुछ कम कर दें, तो क्या बात है। टैक्सों की शफाफ वसूली से ही उनके चैलेंजेस को जो है वो निपटा जा सकता है और 25% इस दफ़ा टैक्स आमदन को बढ़ाना है। नए चेयरमैन के लिए एक अहम चैलेंज मुख्तलिफ अदालतों में स्टे ऑर्डर्स, कानूनी चारोजोई में फंसे हुए FBR रेवेन्यू के 1856 अरब रुपए की वसूली भी है। और 2.5 माह कबल ये इंकशाफ जावेद गनी साहब ने खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किया था कि मुकम्मल सालाना रेवेन्यू कलेक्शन की कम अज़ कम 45% जितनी ये रकम अगर कौमी खजाने में शामिल हो जाए, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से फंसी है, तो माशी मसाइल काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। अब इस पूरे इस चुंगल का, इस पूरे माहौल का जायज़ा लेते हैं और इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की। हमारे साथ अज़राए करम मौजूद हैं, मोहतरम शब्बर जैदी, सैयद शब्बर जैदी साहब। आपको इल्म है 11 माह उन्होंने भरपूर कोशिश की FBR में और उसके बाद नासाजी तबाह की बिना पर उन्होंने रुख्सत ली और आज हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, माशाल्लाह सेहत वाइज भी और मुस्कुराहट वाइज भी और तमाम आपके वो पूरा रेस्टोरेशन हो चुका है। मगर अपने मौजू की तरफ हम आते हैं। 25% हमें इस साल का हदफ के मुताबिक हमें अपनी जो है वो टैक्स आमदन बढ़ानी है। एक हदफ आपने अपने ज़माने में रखा था और फिर आप डेस्परेट हुए और आपने देखा कि नामुमकिन है और अब ये है, तो इसका मतलब ये कि हम भूल जाएं कि 25% इस दफ़ा इजाफा होगा। ऐसा कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आता। हम क्यों उम्मीद रखें कि 31 जून तक ये 25% इजाफा हो जाएगा। देखिए कामरान साहब, पहली बात तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात है कि मेरी बात अब कोई इसलिए अहमियत नहीं रखती कि मैं तो खुद एक उस सेंस में नाकाम ही कहें या समझ लें मैं छोड़ आया था, मगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन में आपको ये बता सकता हूँ जो पाकिस्तान के टैक्सेशन के बारे में कि ये जो आप कह रहे हैं कि 30 जून तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा 25%, ये नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हमारी मतलब एक खाम ख्याली होगी कि हम कोई उस तक पहुँच जाएँ जो हमने टारगेट रखा है। 6 महीने रह गए हैं, आज 6 महीने की बात है, तो 6 महीने में अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जो ग्रोथ आती है वो तकरीबन 15-16% के करीब आती है, तो 10% का गैप रह जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अब हम बार बार बात करते हैं, मैंने अपना तजर्बा जो हासिल किया उस दौरान में मेरा ये व्यू है कि जो टॉप पे बैठा हुआ है लीडर, जो चेयरमैन FBR कह लें आप उसको, वो अहमियत रखता है, मगर बुनियादी अहमियत जो है वो सिस्टम की है। और सिस्टम में जिस तरह इशरत साहब कह रहे थे ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जाए, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, मगर उसमें भी हम ये जो इशरत साहब बात करें कि हम ख़र्चों से रिलेट करके उसको टैक्स करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अभी आगे की स्टेज है।
اور ہمیں جو کرنا چاہیے وہ جو مجھ سے آپ پوچھیں کہ میں امیجیٹلی کیا چیز کروں گا، تو جس طرح میں نے آپ کو یاد ہے جب میں تھا تو میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کی بات کی تھی سگریٹ پر، اور اس کے بعد میری زمانے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم 7 انڈسٹریز پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگائیں گے۔ اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا مطلب؟ ٹریک اینڈ ٹریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل چینی بک رہی ہے تو چینی کی بوری پہ ایک ایسا ٹریک لگ جاتا ہے ٹیگ جو جہاں بھی جائے گی وہ آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں کس کے پاس ہے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں ٹریک اینڈ ٹریس دنیا میں ہر چیز پر، سگریٹ میں تو بہت زیادہ ہے، سگریٹ، سیمنٹ، شوگر، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹریک اینڈ ٹریس لگانا پڑے گا آپ کو، اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے۔ میں نے اپنے دور میں ٹریک اینڈ ٹریس کے لیے ایگری کیا تھا، مگر میں آپ کو ایک بالکل حقیقت بتا دیتا ہوں کہ جو ٹوبیکو کا ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے لگایا وہ بھی نہیں کورٹ سے اسٹے ہو گیا، اور وہ تقریباً کوئی 4 سال سے ہم ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے شبر صاحب، اور میں اسی سے جوڑتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ اس دفعہ ایف بی آئی نے 8.5 لاکھ نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کیا اور آپ زیرو ریٹرن فائل کرتے رہیں۔ مسئلے کا حل یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے ہونا چاہیے، مگر اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کلیکشن آف ٹیکس یا ایکچولی بڑا ٹیکس کا جو ایویژن ہے وہ نکالیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹریک اینڈ ٹریس ایک چیز کرنی ہے ہمیں، پہلی بات۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج اگر آپ امیجیٹلی کیا ایکشن لیں تو ٹریک اینڈ ٹریس اگر 2 مہینے میں لگنا ہے تو اس کو 1 مہینے میں لگائیں، اور اس کے لیے صنعتیں بتائیے نا۔ اس کے لیے صنعتیں میں نے بتایا نا، سب سے پہلی ٹوبیکو، اس کے بعد سیمنٹ، اس کے بعد شوگر، اس کے بعد آپ کی یہ جو موٹر سائیکلز اور سائیکلز، یہ 4-5 ایسی صنعتیں ہیں جن میں آپ کو ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے، ٹیکسٹائل کی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ جس آئٹم میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگائیں، اس کو ختم کریں، اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے۔ اور اگر یہ لگ سکتا آسان ہوتا تو آپ نے تو شروع کیا تھا، لگ جاتا ہے، یعنی کہ حکومت کے لیے، اور کتنی کامن سینس کی بات آپ کر رہے ہیں، لاجک کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے، اس کا کہاں بک رہی ہے، یہ مگر سر میرا سوال ڈیفرنٹ ہے، کیا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں وہ چاہتا ہے؟ وہ نہ چاہے، ریاست نہیں چاہتی کیا؟ نہیں، دیکھیں سر وہی تو پرابلم ہے، جب ریاست چاہتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نہیں چاہنے کو ختم کر کے چاہنا پڑے گا، مطلب آپ کنفرنٹیشن سے نہیں لگا سکتے، you have to bring it کہ آپ کا ریکنسلیشن ہو، ٹریک اینڈ ٹریس کی وہاں سے ڈیمانڈ آئے، اور ہمیں یہ چیز کوشش کرنی پڑے گی، اور ان 7 یا 8 انڈسٹری پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگانا پڑے گا۔ اچھا، مزاحمت ہے ابھی؟ مزاحمت ہے، جیسی مزاحمت پاکستان میں ہوتی ہے کہ سامنے سے ہاں اور پیچھے سے دانا، ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے، وہ اپنا اثر استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، اب یہ کام ہو گیا حکومت کا، اور یہ کام ہو گیا لیڈرشپ کا کہ وہ اس کو پتا ہے کہ یہ آئے گی اور اس کو روکنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، اچھا اب سوال پیدا ہو رہا ہے نا ایک بگ ڈفرنٹ، جو بھی میں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اگر میں 7 انڈسٹری پہ لگاتا ہوں تو ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ 7 انڈسٹری کا کانٹریکٹ ایک پارٹی کو دیں یا 7 الگ دیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کوئی کانٹریکٹ ٹھیکہ دینا، تو اس میں ہر بندہ ڈرتا ہے کہ میرا نام نہیں آئے کہ میں کہیں، اچھا اس کے اندر وہی میں یہی کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، ابھی میں فواد چودھری صاحب سے ابھی پروگرام کی شروع میں بات کر رہا تھا ویکسین خریداری، میں نے کہا $150 بلین کی آپ کو حکومت نے کہا ہے کہ ویکسین خریدو، یہ جو پیپرا ہے اور یہ جو نیب ہے اس کے بعد آپ کیسے خریدو گے مجھے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ اس کی اونرشپ لے لے، اور کابینہ کی انہوں نے کمیٹی بنا لی، ساری اونرشپ ہم لیں گے، بیوروکریسی تیار نہیں تھی اور ہم یہ خریداری کریں گے، تو اگر یہی فارمولہ اپنا دیں، بالکل ایگزیکٹلی یہ کیس ٹریک اینڈ ٹریس میں ہے، کوئی بھی ایک چیئرمین وہ اس پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یار مجھے نہیں پتا، تو یہ سر پیپرا، نیپرا، سپرا، FIA، منی لانڈرنگ، یہ سب چیزیں اگر جب تک آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپریٹ نہیں کریں گی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جبر بھائی یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے بتا دی بنیادی۔ اچھا یہ جو 8.5 لاکھ لوگ ہیں، ہم دوسری طرف بھی آتے ہیں، جو 8.5 لوگ ہیں جو زیرو ریٹرن، خرچے بہت زیادہ، اور یہ ڈیٹا ہم سن کے تنگ آگے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کا کوئی اثر صاحب نہیں، مگر بہرحال ان کی پکڑ تو ضروری ہے نا۔ دیکھیں اس کے بعد میں اسی پہ آ رہا تھا، اگر آپ دوسری میری ایک پرائرٹی ٹریک اینڈ ٹریس، دوسری میری پرائرٹی ہے کہ ایکسیس آف بینکنگ ڈیٹا ٹو دی FBR، سمپل ایز دیٹ۔
आप बैंकिंग सर लोग बैंकों से पैसा निकाल लेंगे ना, सर, प्रोप्राइटी ये किधर जाएगी? सर ये गलत है, कितना ये बैंकिंग सीक्रेसी, बैंकिंग प्रोप्राइटी, नहीं सर ये गलत है, ये देखिए इस पे गलत है, ये आपको सोच नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मगर आपको जब तक आप ट्रांजैक्शंस को आप मुझे फिर मैंने ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बिजनेस के अकाउंट्स कितने हैं? 4.5 करोड़ से ऊपर है। अच्छा ठीक है। और उनमें से सिर्फ करोड़ 1-2 करोड़ हैं जो डिक्लेयर हैं टैक्स में। अच्छा इसी तरह से कमर्शियल बिजली के कनेक्शन भी हैं? सर उस पर मैं आ रहा था, 3.5 लाख के इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन है। सही है, ठीक है, और जो कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल का मतलब है कि वो सेल टैक्स मिनिस्टर होना चाहिए। सही। और वो जो सेल टैक्स के एक्चुअल एक्टिव टैक्स पेयर हैं वो 40 से 45 हज़ार हैं। मैंने अपनी टर्म के दौरान जब मैं चेयरमैन TPR था, मैंने 8 खत लिखे, 8 हर डिस्को को मैंने खत लिखा कि आपके पास 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, आप मुझे उसका डेटा दे दे, मैं उससे जाके पकड़ लूँगा। किसी डिस्को ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ ये तो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, ये तो दे देना। तो मैं यही, अच्छा मैं आपको बड़ी और इंटरेस्टिंग बताऊँ, पाकिस्तान में 3.5 लाख जो कनेक्शन है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, उसमें से कोई लाख ऐसे बंदे जो मर गए, मतलब वो हमारे यहाँ बिजली का मीटर चेंज कराने का रवाज नहीं है। रवाज ही नहीं है तो और कंपनी को भी फिक्र नहीं है। अच्छा कंपनी को भी फिक्र नहीं है। अच्छा अब आप मुझे ये बता, अच्छा ये बताइए इंटरेस्टिंग बात बताओ आपको, जिस आदमी के पास इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर है, सही है, उसका टैक्स में रजिस्टर होना लॉ में लिखा हुआ है, हमने कभी इन्फोर्स ही नहीं किया। मैंने कम अज कम अपने दौर में कम अज कम कोई 8 खत लिखे, मैंने हर डिस्को के बंदे से MD से खुद बात की। अच्छा मैं अब इस पे आगे आता हूँ, आगे सुन लिया आप। अब जब मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो पता लगा कि बादामी बाग के अंदर स्टील फर्नेस के बहुत सारे हैं, तो मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर से प्रेशर आया कि इनसे ज़रा इस पर हाथ फौला कर दें। तो कामरान साहब जब इस पे कर दें तो फिर पूरे पाकिस्तान में साहब देखिए, फिर आप अगर आपने सच बोलना है तो फिर बात। अच्छा अब ये इसको अब थोड़ा सिंथेसाइज कर लेते हैं। 4 करोड़ बैंक अकाउंट हैं बिजनेसेस के जी, 1 करोड़ जो है वो टैक्स में डिक्लेयर है, 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है, 60-65 हज़ार एक्टिव सेल्स टैक्स में है। अच्छा जी ज़रात, अच्छा ज़रात पे आ जाएं। ज़रात में जो आड़ती है, जो ज़रात में मिडिल मैन है, जो ग्रोअर है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। सही है। और कंज्यूमर को 10 टाइम ऑफ द प्राइस देनी पड़ रही है। दरमियान में 10% जो 200% मार्जिन है वो एक आड़ती का है। सही है। और वो आड़ती इतना पावरफुल है कि वो जिस कमोडिटी की आप कहें वो कीमत बढ़ाता है और कीमत कम करता है। ये मैं बात बार बार कह चुका हूँ, मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ कि महंगाई की वजह सिर्फ आड़ती की परचेजिंग पावर है। मैं आज आपको एक और, इतनी फाइनेंशियल मसल है। अच्छा फाइनेंशियल मसल कहाँ से आई ये आप सोचे कभी? ये आपने कभी सोचा है? इतनी बड़ी वो ट्रेड करता है और जाहिर और ऑफ बुक्स है। नहीं, जो भी आपकी करप्शन की मनी है वो उसका पार्किंग लॉट है। देखिए सर, हम भी अकाउंट्स के लोग हैं ना, हम जानते हैं। देखिए सर, जो करप्शन का पैसा है, करप्शन का जो पैसा है, पहले प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में बात होता था, वो तो होता ही है। देखिए करप्शन का पैसा है, वो जो ग्रोअर है और जो है उसको जरूरत पड़ती है उधार की। वो आप देखें, एग्रीकल्चर क्रेडिट कभी आगे नहीं बढ़ेगा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट वो बाजार से उठा रहा है। उसकी फाइनेंसिंग जो है वो फाइनेंसिंग हो चुकी है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की उसको जरूरत और नहीं है। वो जो करप्शन का पैसा है उसने उसकी फसल ऑलरेडी बाय कर ली है, इसीलिए कभी भी एग्रीकल्चर के अंदर आप सोचे भी नहीं कि आप कभी टैक्स के अंदर घुस सकेंगे जब तक आप उस फाइनेंशियल सेटअप को नहीं तोड़ते। मैं दोबारा आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो करप्शन का पैसा है उसका क्या होता है, वो ये होता है कि एग्रीकल्चरिस्ट को उधार दिया जाता है फसल का, ठीक है, और उसकी फसल खरीद ली जाती है। वो आपने खरीदी, जिसमें प्याज को आपने 10 रुपये किलो खरीद लिया। अब आपके पास इतना कैश है, आप 10 रुपये की जगह 20 रुपये का बेचे, 30 का बेचे, कि आपको होल्डिंग पावर आपके पास है, ठीक है। और वो एक पूरा एक सर्कल माफिया का चलता है। ये है पाकिस्तान का मईशत का बुनियादी मसला। अच्छा, अब मैं क्यों छोड़ के आ गया कि मैंने उनके साथ, मैं उनके सामने बैठा,
میرے سامنے 8:30 آئے, میں نے ایک آڑتیوں سے میٹنگ کی تھی, میرے سامنے 8:30 آئے, میں نے آڑتیوں کو کہا, انہوں نے کہا شاہ جی تاڑے بزدہ کل روگ نہیں ہے گا, تاڑے بزدہ نہیں جی. تو پھر میں نے کہا جی تھینک یو. اچھا پیغمبر بھائی یہ بڑا سمپل ہے. اچھا اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ جو انڈسٹری ہے جو کہ یعنی کہ بجلی استعمال کر رہی ہے اور وہ صرف 3.5 لاکھ میں سے 65,000 ٹیکس سر میں آپ سے کوئی سوال, چھوٹا سوال کرتا ہوں, بینک میں 4 چھوٹا سا میں کروڑ سوال کرتا ہوں آپ سے, چھوٹا سوال, کتنے انڈے اور کتنے ٹماٹر استعمال ہوتے ہیں کراچی میں, کیا والیوم ہے اس کا, اور اس کی سیل پرائس کیا ہے, اور اس کی گروور کی پرائس کیا ہے, اور یہ ڈیفرنس کس کے پاس جا رہا ہے, اور وہ ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو سر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی پورا کر لیں گے, دیکھیں نا اب وہ جو یہ جو اشرف صاحب بات کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ نہ جاوید غنی کی بات ہے, نہ شبر زیدی کی بات ہے, نہ جہازیب کی بات ہے, نہ کسی کی بات ہے, یہ بات نہیں ہے, نہ یہ میاں نواز شریف کی ہے, نہ عمران خان کی, یہ پاکستان کے اکنامک اسٹرکچر کو سمجھنے کی بات ہے. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو مارکیٹ میں پیسہ ہے, جو آؤٹ آف بک پیسہ ہے, جو کرپشن کا پیسہ ہے, وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. مگر یہ اس کو کیسے اس کی بیک کنی کریں گے. آپ نے بڑی زبردست ڈاکیومنٹیشن کی, ایفرٹ کی, اور بہت آپ کے زمانے میں ہوا, آپ نے بانڈ کو 40,000 والے کو ختم کیا اور پھر چیزیں کی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سر میں نے کیش ان سرکولیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت ہو گیا ہے. لوگ پیسے بینکوں سے نکال کے ہاتھ میں اور پیچھے سوزوکیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. میرا نہیں سر, یہ چیز تھوڑی سی آپ اس میں دیکھیں سر, بینکنگ انکلوژن کیوں نہیں ہو رہی دیہاتوں میں, بینکنگ کیوں نہیں بڑھ رہی, اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ وہ ٹیکس کے سسٹم میں نہیں آنا چاہتے. دیکھیں یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں. یہ آپ سوچیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کی 20 کروڑ کی آبادی ہے, 20 کروڑ کی آبادی کے تمام فوڈ آئٹم کسی پہ ایک دھیلا ٹیکس نہیں آتا, انکم ٹیکس. آپ بتا دیں اگر آتا ہے تو مجھے بتا دیں. کچھ نہیں. سبزی لے لیں, پھل لے لیں, آپ انڈا لے لیں, مرغی لے لیں, آپ کون سا آئٹم, گوشت, بیف لے لیں, آپ کو یہ آئٹم بتائیں نا جس پہ آپ کو 1 پیسے کا ٹیکس آ رہا ہو تو فون کر لیں, جاوید غنی کو بتا دے گا آپ کو 1 پیسے کا ٹیکس اگر آ رہا ہو تو میں اپنا پروفیشن چھوڑ دوں گا. پوری اکنامی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا اب یہ اکنامی ایگریکلچر کہہ لیں, اس کو کوئی نام بھی دے دیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کامران صاحب کہ جو میرا گوشت والا ہے, جو گوشت بیچ رہا ہے مجھے, اس کی آمدنی میرے سے زیادہ ہے. تو پھر مگر آپ مجھے بتائیں اس بیف کی ٹریڈ ہے جو اتنی بڑی ٹریڈ ہے, اس میں 1 پیسہ آیا, 1 پیسہ بھی آیا, دودھ پہ 1 پیسہ آیا, آپ کی مرغی میں 1 پیسہ آیا. دودھ تو اب آرگنائز سیکٹر میں سر وہ نہیں, وہ تو صرف بہت تھوڑا پرسنٹیج ہے سر, وہ تھوڑا پرسنٹیج ہے ابھی. تو پھر اسٹل میں یہاں سے پوچھ رہا ہوں, پولٹری لے لیں, آپ کو بھی پتا ہے پولٹری کس کی ہے, آپ کو بھی پتا ہے نا پولٹری کس کی ہے. تو پولٹری پہ کتنا ٹیکس آیا ٹوٹل پولٹری ٹیکسز کا انکم ٹیکس بتا دیں. اگر میں آپ کو تقریباً یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پولٹری کا ٹیکس میکسیمم 30-40 کروڑ پورے پاکستان کا ہوگا. اب آپ یہ ہے مسئلہ. اب اس مسئلے کو کیسے انڈو کیا جائے. کسی گورنمنٹ کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ, اس کو مہنگائی اور مارکیٹ کے ساتھ وہ اس کے اندر گھس جائے. سیدھی بات, بالکل صاف بات, نہیں گھس سکتی. اب ہمیں سیریسلی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم ٹیکس 25% بڑھا دیں گے, 40% بڑھا دیں گے. اب وہ جو IMF والے ہیں وہ تو اکنامی انہوں نے اٹھا لی پوری, اور اس کا انہوں نے کہا یار 13%, ختم ہوئی بات. اب ان کو 13% ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پورا جو میرا سیکٹر ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس میں 1 پیسہ نہیں آتا. میں آپ کو اگلی ایک اور مثال دیتا ہوں. پاکستان میں سلک کلوتھ کی ایک بھی مل نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا اسمگل ہوتا ہے, اور سارا, اور کوئی امپورٹ بھی نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اچھا امپورٹ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری سلک کی کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں, کون بیچ رہا ہے, کہاں سے بک رہا ہے, کیسے بک رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ ذرا اس کو ہاتھ ڈالیں تو دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا اب وہ مرحوم ہو گئے اور میرا ان سے اختلاف ہے. میں نے کسی اور بھی کہا, میں نے کراچی چیمبر میں آ کے سراج قاسم تیلی صاحب کو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں, ایک فیصلہ کریں کہ میں سب انکم انسپیکٹر ہٹا دوں گا, کل سے آپ کراچی میں اسمگل گڈس نہیں بیچیں گے. وہ نہیں مانے تھے, اور آج بھی آپ چلے جائیں چیمبر میں وہ نہیں مانیں گے. تو سر یہ معاشرتی رویے ہیں, یہ معاشرتی رویے ہیں. یہ کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں کوئی لا میں ایک چیزیں کر دوں گا. میں دوبارہ واپس آتا ہوں, یہ جو میں نے آپ کو فائنینسنگ میکینزم بتایا ہے نا جی,
آج بھی آپ کراچی میں چلے جائیں بازار میں جونا مارکیٹ میں یا لاہور کے آدم گڑھ مارکیٹ میں, وہاں آپ کو ان لمیٹڈ اماؤنٹ وداؤٹ گارنٹی آپ بورو کر سکتے ہیں 0.5% اور 1% پر اینم سے. کپڑا مارکیٹ میں, جس کو آپ پٹھان نہیں ہوتا, اس کو پٹھان کا سود کہتے ہیں. جتنا منی چاہیے آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. وہ ساری منی فائنینس کر رہی ہے ایگریکلچر کی بیسک کو, اور اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کامران صاحب کہ وہ کیونکہ ان کے پاس بائنگ پاور ہے نا, تو وہ گروور کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کی جو فصل ہے وہ اس نے پہلے سے بائی کر لی ہے. اب یہ چیز کون سمجھائے گا؟ آپ سمجھائیں, یہ کیا پاکستان کا عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ ٹماٹر مہنگا کیوں ہے؟ مگر اتنی آسانی سے آپ نے سمجھایا, مجھے یقین ہے کہ لاکھوں ہمارے دیکھنے والے اس کو بہت ہی اس سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے اور اس سے ایجوکیٹ بھی ہوئے ہوں گے. عمران خان صاحب کو آپ نہیں عمران خان کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں عمران خان سب چیزیں انہیریٹ کی ہیں نا, سب چیزیں. میرا مقصد ہے یہ جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے, اچھا میں نے اسی پہ آپ آ رہے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج 5,000 کا نوٹ بند کر دیں, پہلا علاج, ٹھیک ہے. سیکنڈلی کوشش کریں کہ مارکیٹ ایکسیس کو, اب اللہ تعالیٰ نے ایک میں کہتا ہوں نعمت دی ہے کووڈ کی شکل میں, کہ مارکیٹ ایکسیس کو امپروو کریں. دیکھیں مڈل مین خود بخود ختم ہو جائے گا جب مارکیٹ ایکسیس ہوگی. دیکھیں انڈیا میں ریلائنس فوڈ جو ہے اس چین نے فارم ٹو مارکیٹ کو چینج کر دیا. تو آپ 5 6 7 بڑے آئٹم لائیں اس کے اندر, کمپنی ان کو انسینٹیو دے دے کہ یار ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں, آپ کو ہم 20 سال کی ایگزیمشن دیتے ہیں, اور تمام چیزوں کی آپ فارم ٹو مارکیٹ پہ آ جائیں, یہ درمیان کا مڈل مین نکلے. لیکن ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہتے ہیں, یہ بیکار کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جو خرچہ کر رہا ہے, جو ٹریول کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ میں اور آپ نہیں ہے, وہ ٹریول تو وہی دکاندار ہے نا. شبر صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے, اور یہ ہمارا پورا پروگرام آپ ہی سے بات کرنے کے لیے ذرا اطمینان سے آپ بیٹھے رہیے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, واپس آئیں گے, اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایجوکیٹ ڈسکشن ہے جناب شبر زیدی صاحب سے ہو رہی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد جاری رہے گی. پاکستان کی معیشت کے کلیدی مسئلہ, اولین مسائل, 2 بڑے مسائل, انرجی اور اس کے بعد پاکستان میں ٹیکس آمدن کیسے بڑھائی جائے, اس کے جو مسائل ہیں, اس کے جو ناسور ہیں, اس کے جو کینسرز ہیں, اس پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں جناب سید شبر زیدی, جو کہ 40 سال پہلے تو ٹیکس مشینری کو سمجھتے رہے ہیں, پاکستان کے ٹاپ ٹیکس ایڈوائزر رہے ہیں, اور یقیناً فرگوسن کے سینئر پارٹنر تھے, اور پھر 11 ماہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی رہے ہیں. بے پناہ اور انپیرلل تجربہ ہے, اور آج اس پر ہم نے پورا پروگرام مختص کیا ہے شبر زیدی صاحب کے ساتھ. شبر زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا مسئلہ تو ہمارے ہاں جو ود ان ٹیکس سسٹم کے اندر ہے, آپ نے بڑے کلیدی مسئلے بتائے, اس میں ایک بڑا مسئلہ تو انڈر انوائسنگ بھی ہے نا, یہ بھی تو اربوں ڈالر کا معاملہ ہے. انڈر انوائسنگ کی میں آپ کو پوچھنا بتاتا ہوں. دیکھیے انڈر انوائسنگ کی میری کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ تقریباً 7-8 بلین ڈالر کی تھی. جی یہ تو ریکارڈڈ فگر ہے. اب یہ فگر تقریباً 3 کے آس پاس آ گئی ہے. اگر آپ کوئی کریڈٹ دیں گے نا عمران خان کی گورنمنٹ کو, وہ یہ ہے. اچھا ہم نے اس پہ کیوں کیسے کیا بتا دیتا ہوں, اور وہ میں نے کیا, اور اس کی وجہ سے امپورٹر مجھ سے بہت ناراض تھے. میں نے فنش گوڈس کی کسٹم کلیئرنگ پرائس جو تھی وہ کر دی ریٹیل پرائس, تو انڈر انوائسنگ کا قصہ اس میں ختم ہو گیا. اور یہ جو آپ کی کسٹم کی رولنگ ایشو ہوتی ہے نا کہ یہ چھالیا اتنے کلو آئے گی اور یہ اتنے کلو آئے گی, اگر وہ ساری رولنگ آپ ٹرانسپیرنٹ کر دیں, میں نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ہر رولنگ کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں, تو آپ کا امپورٹ کی انڈر انوائسنگ ختم ہو جائے گی. دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم چاہتے نہیں ہیں, اور ہمارا کچھ بزنس سیکٹر اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. جب کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے تو اس کی ویلیویشن جو عام آئٹم ہے وہ ویلیویشن ایف پی سی سی آئی اور چیمبر کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, رولنگ نکالتے ہیں. وہ رولنگ جو ہے وہ اتنی obnoxious ہوتی ہے کہ آپ کو خود نظر آتا ہے کہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے سر کہ آپ رولنگ کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں, بس ٹھیک, ساری رولنگ ٹرانسپیرنٹ کر دیں. جی اچھا شبر صاحب یہ ساری چیزیں ہو گئی, مگر یہ جو پہلی بات ہم نے آپ سے پوچھی تھی, یہ 8.5 لاکھ لوگ جو کہ ریٹرن فائل نہیں کیا یا 0 ریٹرن فائل کیا اور نان فائلر ہیں, آخر یہ بھی تو ایک جڑ ہے, اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا, یہ آپ نے سیکٹر آپ نے بتا دیا. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خرچہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے خرچے نکالنا, تو خرچہ اسی آمدنی سے آ رہا ہے نا, اسی آمدنی سے جو اچھا یہ جو آپ نے سارا نقشہ پیش کیا ہے یہ اس کی پیداوار, اسی کی پیداوار ہے نا جی. اچھا اب اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج ہم نے ڈھونڈ لیا تھا اور سب نے ایگری بھی کر لیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی بڑا خرچہ کریں
50,000 سے زیادہ والا آپ CNIC دے دیں. میں نے اس کے اوپر پوزیشن لی, عمران خان صاحب نے پوری پوزیشن لی سب کے, مگر میرا اب سوال ہے کہ وہ CNIC والا کہاں پہنچا ہے آج؟ وہ 50,000 سے 1 لاکھ ہو گیا. نہیں لاکھ ہو گیا, نہیں میں کہتا ہوں 2 لاکھ کر دیں. ٹھیک ہے. مگر کیا CNIC کے بیسس پر کوئی ہم نے ریٹریو کیا کہ کون آدمی تھا؟ ایک بھی کیس مجھے بتائیے. میں یہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بینکنگ جو ہے وہ اب کمپلائنٹ کافی ہو گئی ہے, اس میں کمپلائنس کی چیزیں ہو گئی ہیں, اور اب سوال جواب ہوتی ہے کہ اس کی آمد رفت جو ہے اس پہ وہ سختی ہوئی ہے. یہ جو پورا نظام آپ نے بتایا, اس پہ کچھ روک ٹوک ہوئی ہے اس کی میں وجہ آپ سے سمپل سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس میں اربوں کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور جا رہا ہے آ رہا ہے, کیا اس کے فارم میں لکھا ہے کہ میرا NTN ہو؟ سوال ہے میرا آپ سے. نہیں, بینکر کی ذمہ داری ہے وہ پوچھے. بلا لیں بینکرز کو, اگر وہ کہہ دیں NTN ہے تو میں قصوروار ہوں. کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں یہ نہیں کہتا کہ جس آدمی کے اندر کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوگی وہ NTN رکھے گا؟ دے دیں, آج ہو جائے گا مسئلہ حل. آج مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا. آپ یہ کہہ دیں کہ جس آدمی کی ٹرانزیکشن میں 1 کروڑ سے زیادہ کریڈٹ ہوگا اس کا NTN ہوگا. صحیح ہے. NIC ڈالا ہے نا آپ نے. صحیح ہے. آپ نے NIC ڈالا ہے نا, NTN کیوں نہیں ڈالا؟ مگر NIC سے آپ NTN ٹریس کر لیں. نہیں اس کا NTN پھر کیا کریں گے آپ؟ بینکر انفارمیشن دے رہا ہے آپ کو. حالانکہ دیکھیں پرائم منسٹر نے تو کہا تھا میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا, NIC کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ وہ پوری طرح سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کا کریڈٹ آ رہا ہے, اس بینک اکاؤنٹ کے اندر کمپلسری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا NTN ہو؟ جو آدمی 5 کروڑ کے کریڈٹ لے رہا ہے, 10 کروڑ کر لے, کیا اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو NTN نہیں ہونا چاہیے؟ یا کریڈٹ ہو رہا ہے یا ڈیبٹ ہو رہا ہے؟ جی, سوال میرا صرف یہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہوتا کیا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ, جو آدمی پھنس جاتا ہے, اچھا لوگ ریٹرن کیوں نہیں فائل کر رہے؟ اب جب وہ پھنسا نا, کوئی پھنس گیا, کوئی مرغا پھنسا, تو مرغے کو کہتے ہیں آپ ساری بینک کی اسٹیٹمنٹ لائے, آپ نے دیکھی ہوگی, اور اس اسٹیٹمنٹ سے کریڈٹ نکالتے ہیں اور وہ آپ کے انکم میں ایڈ کر دیتے ہیں, اور جہاں پیسے پکڑنے ہوتے ہیں وہ پیسے پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سسٹم بنائیں کہ جو بھی آدمی جس کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ 5 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ کا ہے اس کو آپ نے NTN رکھنا ہے, ختم. اچھا اگر آپ NTN رکھنا چاہتے تو NIC رکھیں اور NIC کو ٹریس بیک کر دیں. اس NIC کی انفارمیشن بینکر کہتا ہے سارا پیسہ نکال کے لے جائے گا, ساری کیش کی ٹرانزیکشن شروع ہو جائیں گی. اور ابھی سر میں نے آپ کو کیش کی ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا نا, کیش کی ٹرانزیکشن آج کتنی ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے آپ کے سامنے ابھی سوال کیا کہ آج ٹوڈے کوئی کموڈٹی ایگریکلچر کموڈٹی بینک اکاؤنٹ کے تھرو روٹ ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیں. ایک کموڈٹی بتا دیں کہ جس کے اندر کیش ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی, تو یہ آج یہ کون سا نکل آئے گا کون سا چلا جائے گا یہ سمجھائیں نا مجھے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ بینک اکاؤنٹ پارکنگ لاٹ ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں نا سوال تو یہ ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نکل جائے گا, من مان لیا نکل جائے گا, مگر میرا سوال ہے اس کو آپ نے کوئی ایک دن تو آئے گا نا جب آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. میرا آنسر آپ کو صرف یہ ہے کہ CNIC اور اکاؤنٹس پہ NTN نمبر, یہ 2 چیزیں آپ کو کرنی ہیں, وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تیسری چیز جو آپ تھوڑا سا ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے, دیکھیے ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کے پاس NTN ہے مگر ریٹرن فائل نہیں کر رہے. انہوں نے NTN کیوں لیا ہے؟ کیوں لیا آپ کے خیال میں NTN؟ انہوں نے NTN اس لیے لیا ہے کہ وہ NTN کے تھرو فورن کرنسی کو ریمٹ باہر کر سکتے ہیں. اچھا اس لیے ہے یہ لوگ جنہوں نے کہ NTN لیا ہوا ہے اور وہ NTN کے ذریعے وہ اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے, نو کوشچن آسک تھے, اور اس نو کوشچن آسک کی بنیاد پہ جتنا چاہا اس نے پیسہ باہر پھینکتا چلا گیا. ہم نے لیکن ہم بیوقوف ہیں نا, ہم نے NTN کی شرط رکھی, وہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے, انہوں نے NTN لے لیا ریٹرن فائل نہیں کی. دیکھیں نا وہ زیادہ اسمارٹ ہوئے نا ہم سے, ہم نے کہا یار کہ یہ باہر جا رہا ہے تو NTN رکھ دو, سب نے NTN لے لیے. اب NTN لے کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر ریٹرن ہی فائل نہیں ہوئی. تو یہ 8.5 لاکھ ریٹرن وہ والی, ان میں سے بہت ساری وہ ہیں جو NTN اس لیے لیے گئے ہیں, NTN اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ وہ اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ بینکنگ ریکارڈ تک ہمیں ایکسس دو تاکہ ہم اس کو پتہ کر سکیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ مجھ سے, میں آپ سے ایک آخری کرتا ہوں, پاکستان کے فورن کرنسی اکاؤنٹس جو بھی ہیں, کیا کبھی ان کی کوئی انفارمیشن کسی بینک نے کسی کو دی ہے؟ سر اس کو پروٹیکشن دی ہے آپ نے, اس کو کون سے لاء میں دی ہے؟ اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت آپ نے اس کو دی تھی. اس کے لے جانے لانے پر ہے, اس کے لے اس پہ کانفیڈینشیلٹی اکاؤنٹ کی کوئی نہیں ہے سر, آپ لے جا سکتے ہیں لا سکتے ہیں,
یہ انفارمیشن کہیں نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے خیال میں انڈر ایڈوائزری کہاں سے پے ہو رہی ہے؟ یہیں سے تو پے ہو رہی ہے. آخری چیز میں آپ کو کہتا ہوں, جب آپ اس کو ذرا سختی کریں گے تو حوالہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. حوالہ, کیا حوالہ انگلینڈ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حوالہ ایسی اکنامی میں ہوتا ہے جہاں پیسہ آؤٹ بک پڑا ہو. اچھا, وہ پیسہ آپ کا حوالے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے یو اے ای کے ساتھ آپ کی جو ارینجمنٹس ہیں ان کو آپ صحیح کریں تو آٹومیٹیکلی حوالے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے, وہ بھی میری ایک ناکامی ہے جو میں آپ آ جاتا ہوں, میں نے اس میں کہا کہ اقامہ ہولڈر جو ہے وہ ریزیڈنٹ دبئی نہیں ہے. یاد ہوگا آپ کو, صحیح, بالکل. میری بات نہیں مانی انہوں نے, وہ میری آج بھی نہیں مان رہے. اگر آپ اقامہ ہولڈر کے قصے کو پاکستان میں صحیح کر دیں تو آپ کا آدھا مسئلہ تو یہیں حل ہو جائے گا. اچھا شفیع بھائی, اب اس پورے اسپیکٹرم کے اندر یہ تو ہو گیا وہ حصہ جو کہ اس کو ملک کر رہا ہے, لیکن اس کا بڑا فائدہ تو بیوروکریسی کو بھی ہے نا, ایف بی آر کو بھی ہے نا, وہ بھی اس کا حصہ ہے نا. وہ چاہے گا کہ یہ نظام, میں ادارے کی بات نہیں کر رہا, اس میں کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں. یقیناً ایف بی آر میں بڑے بہترین لوگ بھی ہیں اور یہ ساری ٹیم ابھی جو ہے بڑی اچھی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں, یہ جو وہاں پہ کالی بھیڑیں ہیں, ان کے لیے تو یقینی ہے, یہ بات ضروری ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے. یہ چلتا رہے گا تو وہ اس کا حصہ رہیں گے. تو اگر ہم وہی اپنا کام صحیح طرح سے کریں تو, اور اس نظام میں ان کے پاس پکڑ کی طاقت بھی ہے, تو یہ اس میں پھر بھی بہتری تو آ سکتی ہے. میرا سوال تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ہو جائے گا, اگر وہ کام نہیں کریں تو بہتر ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جو ایف بی آر میں بندہ کمشنر ہے, کیا اس کا بھائی, چچا, ماموں, خالہ, بیٹا کاروبار نہیں کر رہا؟ میں نہیں کہتا سارے کریں, مگر وہ سارے کاروبار بھی وہی والے ہیں جو کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. تو کیا ایز اے سوسائٹی وہ کیا یہ پسند کرے گا کہ یہ اس کریکشن ہو؟ آپ سمجھے نا, ایف بی آر کا بندہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا نا. صحیح ہے. تو اس کے بھی تو سارے یہ کاروبار سارے یہی والے ہیں نا آس پاس کے, اس کے نہیں اپنے نہیں ہیں, مگر بھائی بہن چچا ماموں. تو پورے سسٹم کے اندر جب آپ ایک جگہ دے رہے ہیں ایسے کاروبار کرنے کی, تو کیا ایف بی آر کے اندر وہ انرجی ہوگی کہ وہ آ کے اس کو ہٹ کرے؟ نہیں ہوگی نا سر. میں اس لیے میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں نہیں, تو یہ تو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ گنگا بہ رہی ہے, تو ان کے ہوتے سوتے بھی, سب کے نہیں مگر اکثریت کے ہوتے سوتے یہی کام کر رہے ہیں, اور وہ خود ادارے میں بھی بیٹھے ہیں اور اس کاروبار کے اندر بھی بیٹھے ہیں. جی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یہ, مگر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پرابلم اس میں کیا آتی ہے. پرابلم میں کیوں چھوڑ کے آیا کہ مجھے روز شام کو آپ مجھے کہتے تھے کہ 35 بلین شارٹ ہو گیا, 30 بلین شارٹ ہو گیا, آپ کی بات نہیں کر رہا اور لوگ. تو یہ جو میں باتیں ساری کر رہا ہوں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کی بات ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کے اندر سوچ ہے وہ بجٹ کے خسارے کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھ رہے ہم کہ یہ ساری چیزیں کریکشن ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور آپ نے کبھی آپ نے اپنے پروگرام بالکل صحیح شروع کیا تھا کہ پرسنالٹی ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہاں اس طرح جانا ہے. اب آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے. اب چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی ہو, ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے, مگر وہ نہیں ہو رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو, اور کوئی فوجی گورنمنٹ نہیں کر سکی اور کوئی جمہوری گورنمنٹ نہیں کر سکی, کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ اس پہ حاوی ہے. نہیں, نظام اس پہ حاوی ہے. اور سب جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیے سر مجھے, میں بالکل فیکٹ بات کر رہا ہوں, کیا بزنس مین کا میجر طبقہ دکانداروں کا کیا ٹیکس میں آنا چاہتا ہے؟ نہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا, جیولری آپ نے ٹچ نہیں کی. کیا جیولری کا جو کاروبار ہے پاکستان میں, سونے کا جو کام ہے سر, دیکھیں جیولری پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیولری کا تو بہت ہی حصہ ہے کہ پاکستان میں امپورٹ آف گولڈ بند ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی جیولری کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد کہنے کا یہ کہ نہیں, جیولری میں تو اب جو آج کل مسئلہ ڈفرینٹ آ گیا ہے سر. اس وقت پارکنگ لاٹ کیونکہ تھوڑے کم ہوئے ہیں تو گولڈ میں پیسہ پارک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے سر کہ آپ یہ دیکھو نا کہ جو کچھ بھی میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں, یہ اس کو آپ موٹے چیزوں میں لائیں. پہلا آپ ٹریک اینڈ ٹریس, دوسرا CNIC, تیسرا آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے بڑے اکاؤنٹس کے اندر آپ کو رکھنا پڑے گا LTN, اور لاسٹلی آپ یہ بند کریں 5000 کا نوٹ, اس کو بند کر دیں. اور آخری جو اکنامک آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچرسٹ کو پروٹیکشن دیں بائی فارم ٹو مارکیٹ.
اس کے آڑتی کے نظام کو ختم دیکھیں آپ سمجھیں نا ختم تو نہ دنیا میں انڈیا میں بھی نہیں ختم ہو پایا ہے. نہیں مگر آپ بتائیں نا, دیکھیں بابر علی صاحب نے ملک پیک بنائی, دودھ کے جو اس علاقے کے وہ ایک دم پورا چینج, کیونکہ ٹرانسپوزیشن ہو گئی, کیونکہ اب ایک سامنے والا بھی ڈاکومنٹڈ ہے, یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ چیز پولٹری میں کیوں نہیں ہو سکتی, یہ چیز انڈوں میں کیوں نہیں ہو سکتی, یہ چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کی کوپرٹائزیشن اور ایگریکلچر کی مارکیٹنگ کو کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بتائیں کہ کوئی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فرٹیلائزر ڈاکومنٹڈ ہے, ٹھیک ہے, فرٹیلائزر کا کوئی ڈیلر, میں آج آپ کو کیا پتا چلا ہوں, فرٹیلائزر کا شاید ہی کوئی ڈیلر ہے جو ٹیکس پہ رجسٹرڈ ہے. پوری فرٹیلائزر جی نہیں رجسٹرڈ نہیں ہوتے. شوگر کا کوئی ڈسٹریبیوٹر رجسٹرڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے رجسٹرڈ؟ اور یہ جو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اس لیے لگا, اور یہ جو کئی بلین ڈالر کا ایران سے فیول آتا ہے, جی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں سر, بات یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ایک دن کی بات نہیں ہے سر, اور یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کوئی ایک آدمی اس پریشر کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. یہ پوری نیشنل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ یہ ہمیں کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سید شبر زیدی. ہمارا پورا پروگرام ہم نے مختص کیا, یقیناً آپ کی بھی معلومات بڑی ہوگی, ایجوکیٹ ہوئیں گے, حکومت بھی ایجوکیٹ ہوئی ہوگی, ہم بھی اپنے طور پہ ایجوکیٹ ہوئے ہیں. بہت ہی کلیدی چیزیں جو ہیں پن پوائنٹ کی شبر زیدی صاحب نے, اسی لیے ہم نے یہ پورا پروگرام شبر زیدی صاحب کے ساتھ رکھا. اور یہ پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے, پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے, پاکستان میں ٹیکس آمدن بڑھے, ان تمام مسئلے کو حل کیے بغیر نہیں ہوگا. اور اگر کر لیں گے تو جیسے کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا, پاکستان کے تمام قرضے ادا ہو جائیں گے اگر یہ ہم نے معاملہ ٹھیک کر لیا. صحیح ہے نا شبر زیدی صاحب؟ تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.